MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दिखाई है तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन थे, हुजूर इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, हुजूर को कत्ल करने के जा रहे थे। एक सहाबी रास्ते में आते हैं, कहाँ जा रहे हो? कि मैं हुजूर को नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। तुम्हें खबर भी होनी चाहिए कि तुम्हारे बहन और बहनोई, बहन फातिमा, बहनोई खत्ताब, वो बहनोई इस्लाम ला चुके हैं, मोहम्मद के दामन से वाबस्ता हो चुके हैं। अपने घर की खबर लो, बाद में मोहम्मद को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने जाओगे। फौरन घर की तरफ जाते हैं, बहनोई के घर की तरफ जाते हैं, बहन के घर की तरफ जाते हैं और जाने के बाद दस्तक मारते हैं, आवाज लगाते हैं। बहन ने जल्दी से कुरान को रखा छुपाकर, दरवाजा बहनोई जाकर खोलते ही दाढ़ी को पकड़ लिए, गिरेबान को पकड़कर जमीन पर पटक पटक कर मारने लगे, जमीन पर पटक पटक कर मारने लगे। बहन बचाने के लिए जब आती है, बहन को एक तमाचा मारते हैं, बहन को एक तमाचा मारते हैं कि खून निकलकर बहने लगता है। बहन को गुस्सा आ जाता है, ईमानी जज्बा कांप आ जाता है और कहती कि ए उमर खामोश हो जा, अपने हाथ को रोक ले कि जिस बदन में, तेरे बदन में अगर खत्ताब का खून दौड़ रहा है तो मेरे भी रगो रेशे में खत्ताब का खून दौड़ रहा है। जिस माँ के थन से तूने दूध पिया है, उसी माँ के थन से मैंने भी दूध पिया है। जिस माँ के बदन से तूने जन्म लिया है, उसी माँ के बदन से मैंने भी जन्म लिया है। जिस माँ के आंगन में तूने खेला है, उसी माँ के आंगन पर मैं भी खेली हूँ। जिस माँ के आंचल से तू पला है, उसी माँ के आंचल पर मैं भी पली हूँ। जिस बाप की उंगली पकड़ कर तू रास्ता चला है, उसी बाप की उंगली पकड़कर मैंने भी रास्ता चला है। तू अगर उमर बिन खत्ताब है, मैं फातिमा बिनते खत्ताब हूं। लिहाजा याद रख, तो हमें बोटी बोटी कर सकता है, कुत्तों से हमारी बोटियों को नचवा तो सकता है, पर हमें इस्लाम से फेर नहीं सकता। बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बोटियां कुत्तों से नचवाए। शिकंजों में कसे या बोटियां कुत्तों से नचवाए, मगर हम दीन हक से हरगिज फिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इतना बड़ा जो सहाबी है इस्लाम में, दीन में और पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में जिसकी सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं, वो उमर को अगर हिदायत देती है, एक बहन की सूरत में एक औरत हिदायत देती है, एक औरत हिदायत देती है। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, हमारे मेहमान खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना कारी तय्यब साहब कासमी दामद बरकतुहुमुल आलिया, जो दूर दराज से आए हैं, मैं अभी भी मेरे नौजवानों से जो बाहर से आए हुए हैं हजरात मेहमान हैं, उनको मैं फिर से मैं दरख्वास्त करता हूं, अभी हजरत के बैठने से पहले अपना खाना खाकर आ जाएं। फिर उसके बाद में अब ना बैठें जलसे को और मजलिस को इस तरह से जाना आना करके ख़राब मत करें, क्योंकि मेहमान खुसूसी आ रहे हैं। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, अगर हम न सुधरें फिर वो वक्त करीब है कि हमारा हाल हुजूर के ज़माने से पहले वाला हाल हो जाएगा, कि हमें माशरत में कोई जगह न मिलेगी, समाज में हमारी कोई इज्जत न होगी। हम काम चलाओ मशीन की तरह बन जाएंगे, सारी खिदमत हमसे की जाएगी, बिल्डिंगें हम ही से बनाई जाएंगी, पुल हम ही से बनाएंगे, ओवर ब्रिज हम ही लोग बनाएंगे, औरतें बनवाएंगे, मर्द लोग राजा की तरह बैठेंगे, कोड़ा बरसाया जाएगा, औरत रोना भी चाहेगी, उसको रोने का हक अदा नहीं कर दिया जाएगा। क्यों? कि वो जमाना करीब नहीं है, कि वो जमाना मेरे नबी से पहले वाला जमाना था कि औरतों पर जितना अत्याचार, जितना जुल्म सितम किया जाता था, आज तक तारीख वो मिसाल पेश नहीं कर सकती, वो मिसाल पेश कर नहीं सकती। एक सहाबी है कैस रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो आकर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह,
میں نے ایمان تو قبول کر لیا پر مجھے ڈر ہے کہ اللہ میرے اسلام کو قبول کرے یا نہ کرے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی، اسلام لانے سے پہلے جو بھی گناہ کیے، جتنے بڑے گناہ کیے ہو، وہ سب ختم ہے، اللہ سب کو معاف کرتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے تشفی نہیں ہوتی کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کیا یا نہیں۔ وہ مختصر میں انداز میں بولتا ہوں، وہ کہنے لگے کہ تم نے، حضور فرمانے لگے، کیسا گناہ کیا ہے؟ بتا یا رسول اللہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا تیرا گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے؟ یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے اس سے بڑھ سکتا ہے۔ کیا زمین کے ذرات سے زیادہ گناہ بڑا ہے؟ یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے اس سے بڑھ جائے۔ کیا سمندروں کے قطروں سے زیادہ بڑے گناہ ہیں؟ یا رسول اللہ، ہو سکتے ہیں بڑھ جائیں۔ تو حضور نے فرمایا، بڑا تو نے کیا کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لکڑہار تھا، جنگلوں میں جاتا تھا، مہینوں کے لیے لکڑی کاٹ کر بازار میں دور دراز علاقے میں لکڑیوں کو بیچتا تھا، پھر میں اس سے پیسہ لے کر گھر کو آتا تھا، اور مہینے تک وہ پیسہ ختم ہونے سے پہلے پھر میں گھر سے نکل جاتا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ 9 میری 8 بیٹیاں پیدا ہوئیں، سب کو میں نے زندہ درگور کر دیا، سب کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا۔ حضور نے فرمایا، کوئی ایک تو واقعہ بتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ آخری بیٹی جس کا نام جمیلہ تھا، خدا کی قسم بہت خوبصورت بچی تھی، بہت خوبصورت بچی تھی۔ میں نے اسے، جب بیوی حمل میں تھی، میں نے کہا کہ پیسے اب ختم ہونے جا رہے ہیں، بچے کی تولد پیدائش ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ بچہ پیدا ہو اور ہمارے پاس پیسہ نہ ہو، میرے پاس جو تھوڑے پیسے بچے ہوئے ہیں لو اسے خرچ کرتے رہو، یاد رکھو میں جا رہا ہوں، اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کا دیکھ بھال بڑھیا سے کرنا، اگر لڑکی پیدا ہوئی تو میرے آنے کا انتظار مت کرنا بلکہ اپنے ہاتھوں سے اسے زندہ درگور کر دینا، میں آ کر منحوسہ کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اتفاق سے باپ جنگل میں ہے، مہینوں کا سفر ہے اور بیٹی پیدا ہو رہی ہے، اتنی خوبصورت تھی، ماں دیکھتے ہی نام خوبصورت جمیلہ نام رکھ دیا، اور اس کی خوبصورتی کو ماں کبھی کلیجے سے لگاتی، کبھی پیشانی میں لگاتی، کبھی اسے بوسہ دیتی، اور جب شوہر کی یاد آتی تو رونے لگتی ہے، آنسو بہاتی ہے، ماں کی ممتا جاگ اٹھتی ہے کہ اللہ یہ کیسا انصاف ہے، اس کا باپ موجود ہوتا تھا، 9-8 بیٹیوں کو وہ اپنے ہاتھ سے دفناتا تھا، آج باپ نہیں ہے اور کہہ کر گیا ہے کہ میرے آنے کا انتظار مت کرنا، خود اپنے ہاتھ سے دفنا دینا۔ یا اللہ، ماں کیسے اپنے لخت جگر کو دفنائے گی؟ یہ مجھ سے برداشت ہو نہیں سکتا، یا اللہ کوئی فیصلہ سنا دے، کوئی فیصلہ فرما دے۔ ذہن میں اللہ بات ڈالتا ہے کہ ایک اس بچی کو لے کر دور دراز رشتہ دار میں دے دے۔ ذہن میں بات آتی، دوسرے دن صبح سے دور علاقے میں ایک بستی ہے، وہاں پر اس کے رشتہ دار ہیں، وہاں لے کر دے دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ میں کبھی کبھی آ کر اس کو دودھ پلاؤں گی، آپ لوگ اس کی پرورش کریے، 1-2 سال کے بعد میں آپ کو اس کی اجرت دے دوں گے۔ یہ کہہ کر آ جاتی ہے، 2 دن 4 دن میں جاتی ہے، بیٹی سے ملاقات کرتی ہے، جی بھر کر پیار کرتی ہے اور اسے دودھ پلا کر آ جاتی ہے۔ شوہر آتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا؟ نے بیٹی پیدا ہوئی، کیا کی؟ میں نے دفنا دی۔ وہ بناوٹی قبر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس قبر میں نے دفنا دی۔ بہت ٹھیک، تم نے بہت ٹھیک کیا، اچھا ہوا کہ مجھے آنے کے بعد منحوسہ کا چہرہ دیکھنا نہ پڑا۔ جب بچی بڑی ہوتی ہے، 3 سے 4 سال کو پہنچتی ہے، ایک بار ماں ملاقات کر کے آ رہی تھی، پیچھا پکڑ کر ماں گھر کے اندر یہ دروازے پر پہنچ جاتی ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ باپ کہتا ہے یہ کس کی لڑکی ہے؟ فوراً زبان سے نکلتی ہے یہ تو پڑوس کی، وہ بہت دور کے رشتہ دار کی لڑکی ہے۔ نہ وہ کیسے، نہ میں گئی تھی تو میں اس کے وہاں گئی تھی، مجھے جان پہچان ہے، مجھے جانتی ہے، پیار کرتی ہے، شاید وہ میرے پیچھے آ گئی ہے۔ خیر آنے لگی، جانے لگی، یہاں سے آنے جانے کا۔ بھائی دشمن کا بھی بچہ اگر ہونا،
اللہ نے ایسی محبت دی ہے بچوں کی کہ دشمن بھی اگر ہوگا، اگر سڑک میں ہندو بھی جا رہا ہوگا، سکھ بھی جا رہا ہوگا، کوئی بھی جا رہا ہوگا، معصوم بچہ اگر سڑک کو آ جائے فوراً گاڑی کو روک کر سائیڈ کرے گا۔ اسی طرح کسی کے گھر میں معصوم بچے آنے لگے، باپ چاہے کتنا دشمن ہو، ماں چاہے کتنی دشمن ہو، تو اس کو اس سے پیار ہو جائے گا، اس بچی سے اس کے باپ کو انسیت پیدا ہو گئی، محبت ہو گئی۔ ایک دن بے ساختہ پکڑ کر پیار کرتے ہوئے کہا کہ کاش یہ لڑکی میری ہوتی۔ اتنا کہنا تھا، ماں کے کان میں آواز آئی، رات کو سوتے وقت کہا کہ پتہ ہے جس بچی بغل میں بچی بھی سوئی تھی اس دن، کہنے لگی جو بچی کو آپ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بچی کاش میری ہوتی، یہ کسی اور کی نہیں، یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ دیکھیے کیسا باپ، پیشانی پہ بل بھی نہیں آیا، اچھا میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے کل صبح اس کو تیار کرنا، میں میلہ لے کر جاؤں گا۔ ماں سو گئی، رات کو اٹھ کر کودھال پھوڑا لے کر جنگل چلا جاتا ہے، رکھ کر آ جاتا ہے۔ صبح ماں غسل دلاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، اسنو لگاتی ہے، کاجل لگاتی ہے، باپ کی انگلی پکڑ کر چھوڑ دیتی ہے اور دروازے پر کھٹی میں اوجھ کر ٹیک لگا کر کہتی ہے، اے عرب والو، جن بیٹیوں کو تم منحوسہ سمجھا کرتے تھے، دیکھو آج قیس سے سبق لو کہ قیس نے اپنی بیٹی کو انگلی پکڑ کر لے کے جا رہا ہے۔ جب آنکھ سے اوجھل ہو جاتے ہیں باپ بیٹی تو ماں گھر کو آتی ہے، بیٹی ریت میں چلتے چلتے تھک جاتی ہے، بولتی ہے معصوم زبان سے بولتی ہے، تھک گئی چلنے سے دل مجبور ہے، تھک گئی چلنے سے دل مجبور ہے، اے پیدر، پیدر کہتے ہیں باپ کو، اے پیدر وہ میلہ کتنی دور ہے، یہاں تو کوئی بھی نظر آتا نہیں، مجھ سے اب آگے چلا جاتا نہیں۔ بیٹی کہنے لگی کہ ابو جان کہاں میلہ ہے، یہ ریت میں چل کر پیر بھی تھک گئے ہیں، ابو جان مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ باپ بادل ناخواستہ کندھے پر بیٹھاتا ہے اور باپ کے کندھے پر بیٹھ کر بیٹی کو اور خوشی محسوس ہوتی ہے اور باپ کے بال سے کھیلتے ہوئے کہتی ہے، اچھے ابا مجھ کو پیسے دے دینا، اچھی اچھی چیز مجھے لا دینا۔ ہر بچے، آپ کا کھنڈوگیری کا میلہ بند ہو گیا، ورنہ آپ حضرات کے بھی بچے جاتے یہی کہتے، ابو کھلونا لوں گا، دادا کھلونا لوں گا، مجھے پیسے دو میں فلاں کھاؤں گا۔ وہ بچی نے وہی کہا، اچھے ابا مجھ کو پیسے دے دینا، اچھی اچھی چیز مجھے لا دینا۔ باپ کہتا لے کے کیا کرے گی؟ لے کے جاؤں گی سب سامان کو، جا کے دکھ لاؤں گی امی جان کو۔ یہ کہتی ہے ہر بچوں کا یہی شوق ہوتا ہے، یہی تمنا کہ ہم اپنا سامان خریدیں، ماں کو لے کر دکھائیں، بہن کو لے کر دکھائیں، یہ شوق لے کر جاتے ہیں۔ باپ اتارتا ہے اور زمین کریدنے لگتا ہے، جہاں کدھال رکھا تھا، جہاں پھوڑا رکھا تھا، جہاں کوڑی رکھا تھا، اس کو اٹھا کر زمین کو کھودنے لگتا ہے۔ باپ کے پسینے کو دیکھ کر وہ کہنے لگتی ہے کہ ابو جان کیوں محنت کر رہے ہو؟ ہمیں تو میلہ دیکھنے جانا تھا، ہمیں تو میلہ دیکھنا ہے۔ نہ میلہ ویلا کچھ نہیں ہے، نہ کھود کیوں رہے ہو، زمین کرید کیوں رہے ہو، گڑھا کیوں بنا رہے ہو، نہ تجھے دفنانے کے لیے۔ کہتی ہے کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے لختے جگر کو دفنائے؟ نہ ہاں ایسا ہے۔ پھر باپ کے پیٹھ پر ہاتھ مارتی ہے، ابو دیکھو نہ پسینہ آ رہے ہیں، ابو دیکھو نہ آپ کے بدن پر مٹی گر رہے ہیں، پسینے کو جھاڑتی ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا باپ ہے، بلکہ یہ زندہ درگور، یہ جانور ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ جب گڑھا پورا ہوتا ہے آگے کیا ہوتا ہے؟ قیس نے یہ ظلم بیٹی پر کیا، زور سے دھکا گڑھے میں دے دیا۔ جب دھکا دے کر نیچے گری بچی، اب اسے ہوش آیا
کہنے لگی یہ کیا ہو گیا؟ جو باپ مجھے سینے سے لگایا کرتا تھا، جو باپ مجھے کندھے میں بیٹھایا کرتا تھا، وہ کیسے دھکا دے سکتا ہے؟ شاید ان کے اوپر جن تو نہیں آ گیا، کوئی اور بات تو نہیں ہو گئی؟ کہنے لگی اچھے ابا مجھ کو تو تم دو بتا، اچھے ابا مجھ کو تو تم دو بتا، ہو گئی ہے کوئی کیا مجھ سے خطا؟ کیا ابو جان یہ تو بتا دو کون سی خطا مجھ سے ہو گئی کہ آج مجھے زندہ درگور کر رہے ہیں؟ جب باپ سنتا نہیں، مٹی ڈالے پڑا، ڈالے جا رہا ہے، ڈالے جا رہا، کہنے لگتی ہے چھوڑ دے یہاں سے چلی جاؤں گی میں، نام تک تیرا نہ بتلاؤں گی میں۔ لوگ جانتے ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ لوگ جانیں گے کہ قیس کی بیٹی ہے، تجھے رسوائی ہوگی، تجھے شرمندگی ہوگی۔ یاد رکھ یہ قیس، میں یہاں سے جاؤں گی، کسی کو تیرا نام نہیں بتلاؤں گی، چھوڑ دے یہاں سے چلی جاؤں گی میں، عمر بھر صورت نہ دکھلاؤں گی میں۔ کہ ابو جان ایک بار مجھے چھوڑ کر تو دیکھو، میں دنیا چھوڑ دوں گی، علاقہ چھوڑ دوں گی، بستی چھوڑ دوں گی، پوری زندگی فٹ پاتھ پر رہ کر گزار دوں گی، پر تیرے در پر آ کر تجھے چہرہ نہ دکھاؤں گی۔ میں چہرہ، روٹی کپڑا گھر مجھے کیا ملتا نہیں، اے پدر اس کی مجھے پرواہ نہیں۔ یہ ابو جان اگر تم غربت کی بنا پر روٹی کپڑا دے نہیں سکتے، غربت کی بنا پر گھر میں جگہ دے نہیں سکتے، کوئی بات نہیں، میں کٹورا لے کر بازار پر چلی جاؤں گی، میں بھیک مانگ کر زندگی بسر کر لوں گی، پر نہ تمہیں چہرہ دکھاؤں گی، نہ تمہارے گھر پر آؤں گی، نہ تمہیں اپنا نام کسی کا بتلاؤں گی۔ قیس نے یہ ظلم بیٹی پر کیا، کیسے یہ ظلم کرتا رہا، یہاں تک کہ سر تک مٹی ڈال دیا۔ اس معصوم بچی نے ہاتھ اٹھا کر اوپر مٹی کے اوپر سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی رہی، اس ظالم نے اس سر کے اوپر، ہاتھ کے اوپر بھی مٹی رکھ کر ناچ کر واپس آتا ہے۔ جب سنے یہ قصہ اندوگی، رو پڑے خود رحمت للعالمین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی، میرے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں، قیس دوبارہ پیش کرو، قیس دوبارہ بیان کرتے ہیں، پھر حضور سنتے ہیں، پھر روتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی اس دن میں پوچھوں گا ان زندہ درگور کیے جانے والی بیٹیوں سے کہ تمہارے باپا نے کس جرم پر تمہیں درگور کیا تھا۔ تو میرے بزرگ دوستو، اگر میری ماں اور بہنیں سیدھی نہیں ہوں گی، گھر کو نہیں سدھاریں گی، ان نوجوانوں کو روزہ توڑنے سے نہیں روکیں گی، ان کا وبال آپ پر بھی آ سکتا ہے، ہمارا معاشرہ خراب ہو سکتا ہے۔ اتنی سی بات میں اپنے نوجوان سے کہوں گا، میرے مربیوں سے کہوں گا، ہماری بستی ایسی ہو جائے کہ کوئی ہوٹل تو ہوٹل، چائے کی دکان بھی نہیں کھولنی چاہیے رمضان المبارک کے احترام میں، عزت میں۔ ایسے اگر میرے نوجوان سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، انشاءاللہ سعودیہ عرب کی طرح کہ سعودیہ میں جس طرح سے ہوٹل رمضان میں بند ہوتے تھے، شام میں کھلتے تھے، انشاءاللہ جدو پور میں بھی ویسے ہی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہوگا کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہم تماموں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔